खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। कलीसिया की तारीख का सिलसिला जायज़े के लेक्चर में खुशामदीद हो। जिस तरह हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोप में इस्लामी कलीसिया, ये अभी इसका हिस्सा दोम है जिसमें हम अहम शख्सियात के बारे में देखेंगे। और ये भी हम देखते हैं कि इसमें 16वीं सदी से पहले भी इस्लाम का आगाज़ शुरू हुआ और उसकी कुछ पेश रो है जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया के पेश रो हम से कह सकते हैं 16वीं सदी से पहले। और जो पहला शख्स है वो पतरस वोल्डो, जिसकी तारीख़ पैदाइश 1140 और उसकी वफ़ात 1218। तो 1140 से 1218 उसकी तारीखें हैं। और वो फ्रांस के शहर लियोन में एक अमीर ताजर था, लेकिन उसकी तब्दीली हुई है 1175 में, जब चर्च में मत्ती की इंजील 21 बाब की 19वीं आयत वो पढ़ा गया है कि जब ये यीशु ने उस दौलतमंद नौजवान से कहा कि वो अपने सब कुछ बेच कर गरीबों में बांटें और यीशु की पैरवी हो जाएं। और फिर इसी तरह पतरस वोल्डो ने समझा कि ये मेरे लिए भी बुलाहट है, तो उसने इसी तरह अपनी दौलत को छोड़ दिया है। गुर्बत में आजिज़ी से उसने ज़िंदगी गुजारना शुरू किया है। तो एक रूहानी तब्दीली हम कह सकते उसकी ज़िंदगी में हुई। तो फिर उसने क्योंकि वो पढ़ा लिखा शख्स था और तो वो लातीनी ज़बान समझता था जब बाइबल पढ़ी गई है, लेकिन उसने देखा कि आम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो उसने अहद जदीद का मकामी फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा करवाया था। और फिर कुछ साथियों के साथ वो इस मकामी फ्रांसीसी ज़बान में बाइबल ही की तालीम की मनादी वो करता था। तो फिर इसी तरह उसने भी, जब उसने बाइबल को देखा है, उसने देखा है कि बहुत दफ़ा चर्च में जो तालीम दी जाती हैं वो बाइबल पर मबनी नहीं है। वो कुछ कहानियाँ हैं, कुछ इंसान के फ़लसफ़ा है, कुछ मुक़द्दसीन की दास्तान के बारे में है, लेकिन बाइबल की तालीम नहीं है। तो फिर उसने कहा कि बाइबल की तालीम दी जाए मकामी ज़बान में ताकि लोग बाइबल की तालीम समझ सकते हैं। तो फिर इसी तरह वो उसके साथ ही, क्योंकि वो गुर्बत अपनाते हैं और सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको ये लक़ब दिया गया लियोन के गरीब गुरबा। वो लियोन के गरीब गुरबा कहलाई। उनकी सादा तर्ज़ ज़िंदगी वो बदअनवान पासबानों की मलामत करता था। क्योंकि जिस तरह हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि बहुत ज़्यादा लालच और बदअनवानी हो चुकी थी। तो फिर जब ये लोग वो राहिब तो नहीं बन गई है, लेकिन लेमैन के तौर पर वो इसी तरह सादा तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं और बाइबल ही की तालीम की पैरवी करते थे। और फिर वो 1215 में उन्हें कलीसिया की तरफ से बिदती करार दिया गया है, क्योंकि कुछ कायदीन वो खुश नहीं थे कि वो उनकी मलामत हो रही है, तो उन्होंने उनकी तालीम पर पाबंदी करने की कोशिश की है 1215 में। तो उनको बिदती करार दिया गया है, उनको कलीसिया से निकाले गए हैं, खराज किए गए हैं। लेकिन वो जब पतरस वोल्डो की वफ़ात हो गई है 1218 में, उसके बाद उसके पैरोकार ने वल्दवी कलीसिया कायम की है, जो अभी तक फ्रांस और इटली में मौजूद हैं,
जनूबी फ्रांस और शुमाली इटली में अभी तक वल्दवी कलीसिया मौजूद है, जिसका आगाज़ 13वीं सदी से हुआ, और ये हम कह सकते हैं ये सबसे पहली प्रोटेस्टेंट कलीसिया है। अगरचे वो पूरे इस्लामी कलीसिया से पहले आ गई हैं, वही जो बाइबल पर मबनी तालीम की बिना पर बन गई थी। तो पतरस वाल्डो ये पहला पेश रो है इस्लामी कलीसिया के लिए। दूसरा पेश रो है जॉन विकलिफ। जॉन विकलिफ है वो इंग्लैंड में रहने वाला शख्स है। उसकी पैदाइश इसके मुख्तलिफ तारीखें हैं, लेकिन हम कह सकते हैं 1320, और उसकी वफ़ात 1384 में। और वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो बाइबल का आलिम था, पासबान भी था, लेकिन बाइबल का आलिम और मुअल्लिम। तो वो बहुत किताबें भी लिखता था और तालीम देता था, और उसके मुताबिक बाइबल मुक़द्दस मसीही तालीम और मसीही अमल के लिए हतमी इख्तियार रखती है। ना पोप, ना काउंसिल या मजलिस, सिर्फ बाइबल ही बा इख्तियार है। किसी बात की तालीम है मसीही अकायद के लिए या मसीही तर्ज़ ज़िंदगी के लिए, बाइबल ही बा इख्तियार है। तो इसलिए बाइबल को लोगों की ज़बान में होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है, ताकि इसकी पैरवी करें। इसलिए जॉन विकलिफ ने लातीनी ज़बान से अंग्रेज़ी ज़बान में बाइबल का तर्जुमा किया है, और फिर उसने पूरे मुल्क में मनादों को भेजा ताकि अंग्रेज़ी ज़बान ही में मनादी करें, बाइबल से अंग्रेज़ी बाइबल से मनादी करें, ताकि आम लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बाइबल की तालीम से वाकिफ़ हो सकें। तो जॉन विकलिफ ने कुछ भी और बातें देखी है जो बाइबल में है, लेकिन कलीसिया इसकी पैरवी नहीं करते। उसने ख़ास तौर पर शायर रब्बानी के बारे में उसने तालीम दी है, क्योंकि उस वक्त जिस तरह आजकल भी रोमन कैथोलिक चर्च में शायर रब्बानी में वो अकीदा है कि तब्दीली अंसर हो जाती है, यानी जो रोटी और शीरा और मैं, वो जब पासबान जो फादर साहब इसकी मखसूसियत करता है, वो तब्दील हो जाता है और हकीकत में गोश्त और खून बन जाता है। और फिर जॉन विकलिफ ने इसका मुतालिया किया। उसने कहा कि बाइबल ये तालीम नहीं देती है, ये लाजमी नहीं है, और ये भी नहीं है कि ये पासबान या फादर साहब दोबारा मसीह की कुर्बानी नहीं पेश करता है, क्योंकि मसीह की कुर्बानी एक ही बार हो गया, सब के लिए हो गया, और उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ याद करते हैं, ये एक यादगारी के लिए हम ये शायर रब्बानी की रस्म अदा करते हैं। तो उसने रोमन कैथोलिक कलीसिया की ये तब्दीली नासर की तालीम को रद्द किया है, और उसने भी क़ियादत के बारे में तालीम दी एक किताब में कि अगर कि बेदीन हुक्मरानों का हकीकी इख्तियार नहीं होता, अगर वो बाइबल की पैरवी नहीं करते हैं, बाइबल के मुताबिक हुक्मरानी नहीं करते हैं, तो उनका इख्तियार हकीकी इख्तियार नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि वो खुदा के क़वानीन और अहकाम और असूल पर काम नहीं करते। यहाँ तक उसने कहा कि अगर पोप ही खुद मसीह की पैरवी नहीं करता, तो वो हकीकत में क्या है, मुखालिफ मसीह। तो ये जॉन विकलिफ की बात है कि कहता है कि अगर ये पोप या आर्च बिशप या पासबान बाइबल की फॉलो नहीं करता, बाइबल की पैरवी नहीं करते हैं, बाइबल को नहीं मानते हैं, तो फिर वो दुरुस्त अकायदीन नहीं है।
تو پھر اس کی ایسی باتوں سے مخالفت اٹھ گئی ہے پوپ کی طرف سے، کلیسیا کے قائدین کی طرف سے، وہ خوش نہیں تھے، تو بھی جو جیتے جی اس کا تحفظ ہوا ہے، کیونکہ جو انگلینڈ کے بادشاہ اس کا چچا جان آف گونٹ، اس نے اس کا تحفظ کیا ہے تاکہ کوئی کلیسیائی کارروائی یا مقدمہ نہیں ہو سکا اس کے خلاف، تو جیتے جی وہ بچ گیا تھا، لیکن 1415 میں اس کی وفات کے بعد ایک کلیسیائی مجلس میں، کانسٹنس کی مجلس میں جان وکلف کو بدعتی قرار دیا گیا ہے، اور انگلینڈ میں اس کی ہڈیوں کو زمین سے نکالی گئی تھی اور ان کو جلا دیا گیا، کیونکہ اس کو وہ نہیں جلا سکے کیونکہ وہ پہلے سے فوت ہو چکی تھے، انہوں نے اس کے ہڈیوں کو جلا دیا، لیکن اس کی تعلیم بہت رائج ہو گیا، نہ صرف انگلینڈ میں لیکن دوسرے ممالک میں بھی پھیل گئی۔ اور اسی طرح جو تیسرا شخص ہے جو اس کا پیش رو ہے، جان ہس، وہ جان وکلف کی کتابوں سے بہت متاثر ہوا۔ جان ہس جس کی پیدائش 1373 میں ہوئی ہے اور 1415 میں اس کی فوتگی، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ بوہیمیا کے شہر پراگ میں رہتا تھا، اور پراگ کی یونیورسٹی میں الہیات کا استاد تھا، اور ساتھ ساتھ جو قریبی گرجا گھر کا پاسبان تھا۔ وہ جان وکلف کے کتابوں سے بہت متاثر ہوا، اور وہ بھی ان باتوں کو مانتا تھا۔ خاص طور پر اس نے جو تعلیم دی ہے کہ کلیسیا کا سر یسوع مسیح ہے، یہ پوپ نہیں ہے، یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے اور ہم سب اس کا بدن ہے، تو یہ اس نے تعلیم دی ہے، اور اس نے بھی بتایا ہے کہ کلیسیا کے تمام قائدین کے اوپر بائبل مقدس کا حتمی اختیار ہے۔ یہ بار بار یہ بات ہم دیکھتے ہیں مصلحین میں، یعنی اصلاح کرنے والے میں، کہ بائبل کو با اختیار رکھتے ہیں۔ ہر ایک پاسبان یا بشپ صاحب یا پوپ یا آرچ بشپ کے اوپر بائبل مقدس کا اختیار ہے۔ ہر ایک مسیحی کے لیے یہ با اختیار کتاب ہے، تو اس لیے اسی کی تعلیم دینی ہے۔ اور اسی طرح جان ہس چیک زبان میں، بوہیمیا کے اپنی زبان چیک زبان تھی، اور چیک زبان ہی میں وہ پیغام دیتا تھا، منادی کرتا تھا اپنی چرچ میں، اور چیک زبان میں بھی اس نے گیت بھی لکھے جو بائبل کی تعلیم پر مبنی ہے، تاکہ لوگ اپنی مادری زبان میں یہ گیت گا سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ پھر اس نے پاسبانوں کی بدعنوانی کے خلاف بات کی ہے، اور خاص طور پر معافی ناموں کی فروخت کی ملامت کی۔ اس نے کہا کہ یہ درست بات نہیں ہے، کہ وہ بائبل پر مبنی بھی نہیں ہے۔ اس نے بھی بات کی ہے کہ مقدسین کے مزاروں پر زیارت کرنا اور ان کے مجسموں کی پوجا کرنا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ ایسے جو دستور ہے، جو کام جو بہت عام تھے اس وقت کی کلیسیا میں، اس نے ان کے خلاف پیغام دیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کی تعلیم دی ہے، لیکن پھر 1415 میں اس کو اس مجلس، کانسٹنس کی مجلس میں بلایا گیا ہے اور پوچھ پاچھ کیا گیا ہے کہ اس کی کیا تعلیم ہے، اور پھر اس میں جو کلیسیائی قائدین نے اس کو بدعتی قرار دیا ہے اور اس کو شہید کیا گیا ہے، اس کو بلی پر زندہ جلایا گیا تھا اور شہید ہوا
اس لیے کیونکہ وہ بائبل کی تعلیم دیتا رہا اور کہتا ہے کہ بائبل کی تعلیم ساری دوسری قائدین سے اوپر با اختیار ہے. لیکن تو بھی اس کے پیروکار خاص طور پر جو بوہیمیا میں اس کے پیروکاروں نے موراوی کلیسیا قائم کی ہے. موراویا ایک دوسرا نام ہے بوہیمیا کے لیے، اور وہ پھر کچھ ایسے رسانی کی وجہ سے وہ اپنے ملک سے نکالی گئی ہے اور بعد میں جرمنی میں پہنچ گئی ہے، اور موراوی کلیسیا قائم ہو گئی اور ترقی کرتی گئی ہے، اور وہ بھی ہم اس کو ایک پروٹسٹنٹ کلیسیا میں شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو پروٹسٹنٹ عقیدہ پر قائم تھا کہ یہ بائبل جو با اختیار چیز ہے. پھر اگر ہم آگے جاتے ہیں، ہم اصلاحی کلیسیا کے وقت تک پہنچتے ہیں 16ویں صدی کے شروع میں، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں ایک ڈچ شخص ہے ایرازمس کے بارے میں. یہ 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں وہ بالکل مارٹن لوتھر کا ہم اثر تھا. ڈیسیڈیریس ایرازمس وہ ایک راہب تھا اور پاسبان تھا رومن کیتھولک چرچ میں، ولنڈیسی یعنی ہالینڈ میں نیدرلینڈ کا شخص تھا، لیکن وہ صرف پاسبان نہیں تھا بلکہ بائبل کا عالم تھا اور مسیحی انسان پرست. یورپ میں احیاء علوم کے وقت ایک تحریک پیدا ہوئی ہے انسان پرستی، جو انسان کے علوم، فلسفہ اور انسان کی ترقی کی قابلیت، صلاحیتوں پر زور دیتے تھے. کچھ پہلو ہے جو بائبل پر مبنی نہیں ہے، لیکن ایرازمس وہ بائبل کے نقطۂ نظر سے اس تعلیم کو فروغ دیتا تھا، اور وہ بھی بائبل کی تعلیم دیتا تھا. خاص طور پر جو اس کی خاص باتیں تھیں، اس نے کافی کتابیں لکھی ہے، خاص طور پر مسیحیہ کتابیں، کیونکہ وہ لوگ مسیحیہ کتابوں کو پسند کرتے ہیں اور پھر اس سے وہ بھی سیکھتے ہیں. تو اس نے اپنی کتابوں میں اس نے روم کی کلیسیا میں بدعنوانی، رہبانیت، پاسبانوں کا مجرد رہنے اور کلیسیا میں جہالت کے خلاف بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں. یہ بدعنوانی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور رہبانیت میں یہ جو اصلی اصلاحی رویہ کھو گئی تھی، اس کے خلاف اس میں بہت بد اخلاقی باتیں بھی آ گئی ہیں راہب خانوں میں، کچھ راہب خانوں میں. اور یہ بات ہے کہ رومن کیتھولک چرچ میں جو آج تک بھی ہے کہ پاسبان کو، فادر صاحبان کو مجرد رہنا ہے، یعنی شادی نہیں کرنا. اس نے کہا کہ یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے، بائبل اس کو تعلیم نہیں دیتی، بلکہ وہ تعلیم دیتے ہیں کہ پاسبان، نگہبان شادی شدہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح جہالت کے خلاف یہ جو لوگ ان پڑھ ہیں، پاسبان بھی ان پڑھ ہیں، غیر تربیت یافتہ ہیں، اس کے خلاف اس نے کتابیں لکھی ہیں. کچھ باتیں ہیں جس میں وہ بائبل کی تعلیم دیتا رہا. خاص طور پر اس نے آبائی کلیسیا کی یونانی اور لاطینی کتابوں کی اشاعت کی، کیونکہ ابھی احیاء علوم کے وقت ہے، ابھی یہ دستیاب ہو گئی ہے، اور چھاپہ خانہ بھی دستیاب ہو گیا ہے تاکہ کتابیں تیار ہو سکے، اشاعت ہو سکے. تو اس نے بہت ایسی کتابیں چھپوائی ہیں. مثال کے طور پر مقدس جروم، جس نے بہت زیادہ بائبل کی تفسیر لکھی ہے لاطینی زبان میں، تو ابھی اس نے دوبارہ ایرازمس نے چھپوایا ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے. اور دوسرے آبائی کلیسیا کی کتابیں بھی دستیاب ہونے لگی ہیں. اس کے علاوہ ایرازمس نے 1516 میں عہد جدید کا یونانی متن چھپوایا، جو بہت
با اثر ٹھہرا، اور بعد میں جو دوسرے مقامی زبانوں میں بائبل کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ بہت حد تک ایرازمس کے یونانی متن پر مبنی تھے، خاص طور پر جو کنگ جیمز بائبل جو 1611 میں اور جو ولیم ٹنڈیل کی ترجمہ ہے وہ اسی ایرازمس کے متن پر مبنی ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ پھر بھی وہ تعلیم دیتا تھا کہ نجات بذریعہ ایمان ہے، یعنی نجات نیک کاموں سے ثواب کمانے سے نہیں بلکہ ایمان اور فضل ہی سے ہے۔ لیکن تو بھی مارٹن لوتھر سے ایک فرق ہے اس کی تعلیم میں کہ وہ انسان کی بد فطرتی متعلق وہ نہیں مانتا تھا، یہ بھی اس کی انسان پرستی سوچ سے متعلق ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ انسان 100% نہیں بگڑ گیا ہے گراوٹ کی وجہ سے، بلکہ وہ خود جب ایمان ہی سے فضل سے نجات پا چکا ہے وہ کچھ آگے اپنا نیک کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مارٹن لوتھر سے فرق تھا، کیونکہ مارٹن لوتھر بد فطری مطلق کو بہت مانتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ فضل ہی سے، نہ صرف نجات کے لیے لیکن مسیحی زندگی کے لیے۔ تو اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں مارٹن لوتھر تک، اور مارٹن لوتھر کافی حد تک اس کو اصلاحی کلیسیا کا بانی کہا جاتا تھا، لیکن اس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ واحد شخص نہیں یا پہلا شخص نہیں جس نے اصلاح کی مہم چلائی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ اصلاح کرنا چاہتے تھے اور وہی بائبل کی تعلیم دیتے تھے، دلواتے تھے، لیکن مارٹن لوتھر ہی سے یہ کلیسیا کی تقسیم ہو گئی ہے جس کو ہم پروٹسٹنٹ کلیسیا کہتے ہیں۔ تو مارٹن لوتھر وہ اس کی پیدائش 1483 میں ہوئی تھی اور فوتگی 1546 میں، اور وہ جرمنی میں پیدا ہوا، اور جرمنی میں ایک متوسط طبقے کے خاندان میں پیدا ہوا، کچھ پڑھا لکھا خاندان تھا، اور وہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ وکیل بن جائے، لیکن ایک حادثہ سے مشکل سے بچ گیا ہے، اس کا جان تقریباً ختم ہونے والی تھے، تو پھر اس نے اپنی زندگی خدا کو دیا ہے کہ وہ میں راہب بن جاؤں، تو 1505 میں وہ جرمنی میں راہب بن گیا ہے اور پاکیزہ بننے کی کوشش کرتا رہا، بہت زیادہ روزہ رکھنے سے، اپنے آپ کو مار پیٹ کرنے سے، رات کو جاگتے ہوئے دعا کرنے سے، بہت ریاضت سے وہ پاک بننا چاہتا تھا، لیکن وہ بعد میں کہتا ہے کہ جتنا میں خود کوشش کرتا تھا اتنا زیادہ شیطان مجھے تنگ کرتا تھا۔ اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح وہ بچ گیا ہے، لیکن 1512 میں جب وہ پاسبان بن چکا تھا، پاسبان کے طور پر اس کی مخصوصیت ہوئی اور اس کو وٹنبرگ شہر میں پاسبانی خدمت کے لیے مقرر ہوا، اور پھر وہ وٹنبرگ یونیورسٹی میں استاد بن گیا ہے، علم الہی کا استاد، اور پھر پڑھاتے پڑھاتے وہ بائبل کی تعلیم سے بھی واقف ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ روم کی سیر کر کے گیا، اور روم کی سیر کر کے وہاں کی جو بدعنوانی جو اس نے دیکھا ہے اس سے وہ حیران ہو گیا، اور اس کو بہت صدمہ ہوا ہے کہ خاص طور پر معافی ناموں کے خرید و فروخت ہو رہا تھا بہت زیادہ زور سے،
اور لوگ سارے جو زائرین جو آ رہے تھے اور کس طرح وہ مقدسین کے مزاروں کی پوجا کرتے تھے، مجسموں کی پوجا کرتے تھے، اور بہت زیادہ باتیں جو بائبل پر مبنی نہیں ہیں۔ تو پھر اسی طرح اس نے خاص طور پر معافی ناموں کے خلاف مہم چلائی ہے، اور 1517 میں معافی ناموں کی فروخت کے خلاف اس نے 95 موضوعات لکھ کر وٹنبرگ گرجا گھر کے دروازے پر لگائی تاکہ سب لوگ پڑھ سکیں۔ اس نے جرمن زبان میں بھی لکھی ہے تاکہ سب لوگ جانیں کہ کیوں معافی ناموں کو خریدنا نہیں ہے، کہ کیوں ان کا فروخت غلط ہے، اور بائبل سے اور سماج سے اس نے اس کے جواب دیا ہے۔ تو اسی طرح معافی ناموں کی فروخت کے خلاف 95 موضوعات پر اس نے کلیسیا کے دروازے پر لگائی تاکہ سب لوگ پڑھ سکیں، اور بعد میں وہ کتابچے کی صورت میں بھی چھپائی گئی۔ پھر مارٹن لوتھر جب وہ اسی طرح پاکیزگی کی چاہت میں تھا تو پھر رومیوں کے نام خط وہ پڑھ رہا تھا، اور پھر اس نے دریافت کیا کہ ہم نیک اعمال سے نہیں بلکہ ایمان ہی سے راست باز ٹھہرائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ خدا کے فضل ہی سے ہے۔ تو یہ رومیوں کے خط میں پڑھ رہا تھا، اور اس پر مقدس اوگسٹین کی تفسیر وہ پڑھ رہا تھا، جس میں یہ بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے نیک کاموں سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، کہ ہمارے نیک کام بھی گندے لباس کی مانند ہے۔ تو یہ ایمان ہی سے فضل کے ذریعے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح اس کے جو گناہ کا بوجھ اتر گیا ہے، اور اسی وقت سے وہ وہی تعلیم دینے لگا ہے۔ پھر اس نے کچھ اور باتیں دیکھی ہیں جو رومن کیتھولک تعلیم یا رومن کیتھولک کے دستور میں ہوتے ہیں، جو بائبل میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رومن کیتھولک کلیسیا میں وہ 7 پاک رسوم یا سیکرمنٹ کو مانتے ہیں، لیکن مارٹن لوتھر نے دیکھا ہے کہ بائبل مقدس میں عہد جدید میں صرف 2 ہے جس کے بارے میں مسیح نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ ایک ہے بپتسمہ، اور دوسرا ہے عشاء ربانی۔ یسوع مسیح نے حکم دیا ہے، پس جا کر تم سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو بپتسمہ دو، ٹھیک ہے، یہ یسوع مسیح کا حکم ہے۔ اور پھر عشاء ربانی کے بارے میں اس نے کہا کہ میری یادگاری میں یہ رسم کیا کرو جب تک میں نہ آؤں۔ تو اسی طرح وہ 2 حکم ہے، 2 سیکرمنٹ ہے، لیکن یہ دوسرے سیکرمنٹس ہے، جس طرح استقام ہے، اعتراف کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا فادر صاحب کے سامنے، وہ مخصوصیت ہے، اور وہ آخری مسح ہے۔ اس کے بارے میں وہ کوئی حکم نہیں ہے مسیح کی طرف سے۔ ایک اور بات ہے عشاء ربانی کے بارے میں، اس نے دیکھا ہے کہ عشاء ربانی میں سب کو روٹی کھانی اور پیالے میں سے پینی چاہیے۔ اور اس وقت رومن کیتھولک چرچ میں رواج تھا کہ سب کو روٹی دی جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے، لیکن صرف مخصوص شدہ پاسبان پیالے میں سے میں پیتے تھے، وہ عام لوگوں کو پیالہ نہیں دیتے تھے۔ تو پھر مارٹن لوتھر نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں لازمی ہے کہ روٹی کھانا اور شیرہ پینا ہے، میں پینا ہے، تاکہ مسیح کے گوشت اور خون سے ہم روحانی طور پر فائدہ اٹھائیں۔ پھر کچھ اور باتیں اس نے جان ہس کی طرح اس نے بھی تعلیم دی ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، یہ پوپ یا مقدس پطرس رسول وہ بھی سر نہیں ہے، یا پوپ سر نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح سر ہے۔
اور مسیحی تعلیم کے لیے اور مسیحی طرز عمل کے لیے بائبل با اختیار ہے۔ یہی باتیں ہم بار بار دیکھتے ہیں سارے مصلحین میں، اصلاح کرنے والے میں، کہ بائبل با اختیار ہے۔ اور پھر اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات جو اس نے دریافت کی ہے نئے عہد نامے سے، اور یہ ہے سب ایمانداروں کی کہانت۔ سب ایمانداروں کی کہانت۔ نئے عہد نامے میں یہ لکھا ہے کہ سب ایماندار مقدس ہے اور سب ایماندار کاہن ہے۔ خدا نے ہم سب کو کاہن بنایا ہے۔ ہمارا سردار کاہن یسوع مسیح ہے، لیکن ہم سب کاہن ہیں، کیونکہ مسیح کے وسیلے سے ہم سب کو باپ تک رسائی ملتی ہے۔ ہم سب مسیح خدا کے پاس آ سکتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم سب مسیح کے وسیلے سے آتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا درمیانی ہے۔ وہ یسوع مسیح واحد درمیانی ہے۔ وہ پاسبان یا فادر صاحب وہ درمیانی نہیں ہے۔ وہ پرانے عہد نامے کی طرح کاہن نہیں ہے۔ وہ جو رومن کیتھولک چرچ میں جو اس وقت تک کہانت کا تصور، وہ پرانے عہد نامے پر مبنی ہے، کہ جس طرح پرانے عہد نامے میں کاہن عوام اور خدا کے درمیانی تھا۔ وہ عام لوگ خدا کے پاس، خدا کے حضور میں جا نہ سکے، صرف کاہن ان کا درمیانی تھا۔ اور پھر وہ بھی قربانیاں چڑھاتا تھا عوام کے لیے، عوام کے گناہوں کی خاطر خدا کے سامنے۔ تو پھر اسی طرح کا تصور رومن کیتھولک چرچ میں ہو گیا ہے کہ پاسبان ہے، وہ اسی طرح کا کاہن ہے جو قربانی چڑھاتا ہے، اور ہر دفعہ جب عشاء ربانی کی رسم میں عبادت میں وہ دوبارہ مسیح کی قربانی پیش کرتا ہے، بار بار مسیح کی قربانی پیش کرتا ہے، اور وہی درمیانی ہے۔ عام لوگ صرف پاسبان ہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن لوتھر نے یہ تعلیم دی ہے کہ نئے عہد نامے کے نقطۂ نظر میں ہم سب کاہن ہیں، اور مسیح ہمارا واحد درمیانی ہے۔ اور اگر ہم کاہن کے طور پر ہم درمیانی ہیں، ہم غیر مسیحی دنیا کے لیے، غیر نجات یافتہ دنیا کے لیے ہم درمیانی ہیں، تاکہ ان کو مسیح کے پاس لے آنا ہے۔ اور اگر ہم سب کاہن کے طور پر قربانیاں چڑھاتے ہیں تو یہ روحانی قربانیاں ہیں، حمد و تعریف کی قربانیاں ہیں، سخاوت اور بھلائی کی قربانیاں ہیں۔ جو خدمت ہم کرتے ہیں خدا کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے، یہ قربانیاں ہیں۔ لیکن ہم جو نجات بخش، کفارہ بخش قربانی جو یسوع مسیح کی واحد قربانی ہے، اس کو ہم دوبارہ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مارٹن لوتھر نے دریافت کیا، ایک بہت اہم حقیقت ہے پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں کے لیے، کہ سب ایمانداروں کی کہانت ہے۔ اور ایک اور بات ہے، جس طرح دوسرے مصلحین اصلاح کرنے والوں کی طرح وہ بھی سکھاتا تھا کہ پاسبان کا مجرد رہنا وہ لازمی نہیں ہے۔ وہ لازمی نہیں ہے کہ پاسبان شادی نہ کریں۔ اس نے یہ تعلیم دی ہے، اور اس کی تعلیم سے راہب خانوں سے بہت زیادہ راہب اور راہبائیں وہ بھاگ گئی ہے، اپنے راہب خانوں سے بھی، اور بعد میں شادیاں کی ہیں۔ تو اسی طرح بعد میں مارٹن لوتھر کی شادی بھی ہو گئی ہے ایک سابقہ راہبہ سے، جس کا نام ہے کیتھرین وان بورا۔ وہ راہبہ تھی، اور کچھ دوسری راہباؤں کے ساتھ وہ اپنے راہب خانے سے، کانوینٹ سے بھاگ گئی، اور ان سب کی شادیاں کسی نہ کسی طرح سے ہوئی تھے، اور آخر میں کیتھرین کی شادی مارٹن لوتھر ہی سے ہوئی ہے، اور بعد میں ان کے 6 بچے بھی پیدا ہو گئے تھے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں مارٹن لوتھر کے بارے میں
اس کی تعلیم کے بارے میں بہت پھیل گئی تھی، اور 1520 میں پوپ لیو دہم نے مارٹن لوتھر کو بدعتی قرار دیا اور کلیسیا سے نکال دیا، اور کہا کہ یہ تعلیم وہ بھی غلط ہے، منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے جرمنی میں اس کے پیروکار، مارٹن لوتھر کے پیروکاروں نے پوپ کے فرمان کو لے کر جلا دیا، اور انہوں نے احتجاج شروع کیا ہے پوپ کے اس فرمان کے خلاف، کیونکہ وہ مارٹن لوتھر کی حمایت کر رہے تھے، اور اس احتجاج ہی سے یہ احتجاجی کہلانے لگے ہیں، یعنی پروٹسٹنٹ کا مطلب ہے احتجاجی، اور انہوں نے پوپ کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ مارٹن لوتھر کو بدعتی قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر مارٹن لوتھر کو وہ پوپ گرفتار کرنا چاہتا تھا، اور شہنشاہ جو پوپ کا رومی شہنشاہ جو پوپ کا حمایتی تھا، وہ اس کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن جرمنی کا ایک شہزادہ فریڈرک، اس نے لوتھر کو پناہ دیا ہے اور اپنے ایک قلعے میں محفوظ رکھا تھا، لیکن اس خطرے کی وجہ سے اس کو کافی سالوں تک وہاں نظر بند رہنا تھا، اور اسی وقت میں اس نے وقت کو غنیمت جان کر اس نے جرمن زبان میں بائبل مقدس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اس کی یہ تعلیم ہے کہ بائبل کتنی اہم ہے، با اختیار ہے، تو یہ لازمی ہے کہ لوگ اس کی تعلیم کو سمجھیں اپنی مادری زبان میں، تو اسی طرح اس نے جرمن زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا ہے۔ اور پھر 1530 میں اس کا ایک دوست ہے فلپ ملانگتھون، اس نے آگسبرگ اقراء الایمان لکھا ہے، جس میں مارٹن لوتھر کی تعلیم ہے جو لوتھرن کلیسیاؤں کے لیے اقراء الایمان بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا شخص جس کے بارے میں ہم بڑا مختصر طور پر ہم دیکھیں گے اولرک زوینگلی، اور اولرک زوینگلی بھی بالکل وہ مارٹن لوتھر کا ہم اثر شخص تھا، لیکن سوئٹزرلینڈ میں۔ سوئٹزرلینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیدائش وہ بس 1 سال بعد مارٹن لوتھر کی پیدائش سے 1484 میں، اور اس کی فوتگی 1531، کیونکہ وہ ایک جنگ میں جان بحق ہو گیا تھا۔ تو وہ سوئٹزرلینڈ میں رہنے والا تھا، اور اراسمس سے متاثر ہو کر لوتھر کی طرح نجات بذریعہ ایمان مانتا تھا اور یہی تعلیم دینے لگا تھا۔ تو 1518 میں وہ زیورک شہر جو سوئٹزرلینڈ میں ہے اس کے بڑے گرجا گھر میں پاسبان بن گیا ہے، اور کیونکہ وہ بائبل کو کے اہم ترین کردار کو مان کر سمجھ کر وہ تفسیری وعظوں کا سلسلہ اس نے شروع کیا ہے کہ باقاعدگی سے پوری بائبل سے تفسیری وعظ دی جائے، کیونکہ بائبل کی تعلیم بہت اہم ہے۔ تو اسی طرح زیورک شہر ہے، لیکن اس شہر میں کچھ لوگ اس کے مخالف تھے، وہ بھی اصلاحی گروہ سے تھے، لیکن وہ اصلاح کو زیادہ آگے جانا چاہتا تھا۔ اولرک زوینگلی وہ نجات بذریعہ ایمان اور فضل کی تعلیم دیتا تھا، بائبل کی تعلیم اور اس کی اہمیت دیتا تھا، لیکن ابھی تک کچھ رسومات کو جاری رکھتا جو رومن کیتھولک چرچ میں تھا، مثال کے طور پر جو بچوں کا بپتسمہ۔ تو زیورک میں کچھ اصلاحی گروہ ہے جو اس کے آگے جانا چاہتے تھے، ان کو اینا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ
बपतिस्मा देने वाले लोग थे। तो वहाँ ज़्यूरिख में ये तहरीक शुरू हुई है जो बपतिस्म बच्चों को बपतिस्मा देना वो नाजायज़ समझते थे, तो इसलिए वो बालिग ईमानदारों को दोबारा बपतिस्मा देते थे। ठीक है, ये ना सिर्फ कि ये जो बालिग ईमानदारों को बपतिस्मा देते थे, लेकिन जिनको पहले बचपन में भी बपतिस्मा दिया गया उसको दोबारा दिया जाता है। तो इसकी काफ़ी मुखालफत हुई है और वो बेचारे एनाबैप्टिस्ट ग्रोह है, अगरचे वो यूरोप में बहुत फैल गई है, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में, हॉलैंड में, लेकिन वो रोमन कैथोलिक कलीसिया की तरफ से सिताई गई थे और दीगर प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं की तरफ से, दोनों की तरफ से सिताई गई थे। जिस तरह वो ज़्विंगली की रिफॉर्म्ड चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, लूथरन चर्च है, जो बच्चों के बपतिस्मा पर कायल है। तो इसलिए वो एनाबैप्टिस्ट तहरीक दोनों तरफ से सिताई गई है। एक और अहम शख्स है जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन वो फ्रांसीसी शख्स था, लेकिन उसकी खिदमत ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। तो जॉन कैल्विन, उसकी पैदाइश 1509 में, तो वो लूथर से वो छोटा था और उसकी फौत की 1564 में, और 1533 में वो फ्रांस की शहर पेरिस यूनिवर्सिटी में वो तालिब इल्म था और वहाँ उसको लूथर की कुछ किताबें मिल गई और मार्टिन लूथर की किताबें पढ़कर उसकी रूहानी तब्दीली हुई है और वो मान गया है कि यीशु मसीह के वसीले से ईमान लाने से निजात मिलती है। तो वो स्विट्ज़रलैंड में चला गया क्योंकि फ्रांस बड़ा कट्टर रोमन कैथोलिक मुल्क था, तो वो प्रोटेस्टेंट लोगों को इजाज़त नहीं देते थे कि वो वहाँ रहें। तो वो स्विट्ज़रलैंड में चला गया और बाज़ल शहर में जाकर उसने खिदमत की है। ख़ास तौर पर उसकी बड़ी खिदमत है कि एक बहुत बड़ी किताब उसने लिखी है जो मसीही अकायद के असूल, मसीही अकायद के असूल, और उसने ये काम शुरू किया बाज़ल में, लेकिन फिर वो जनीवा में चला गया। पहला उसका क़याम है जनीवा में 2-3 साल तक, 1536 से 1538 तक जनीवा में पहला क़याम था, लेकिन कुछ नाइत्फाक़ी हुई है शहर के राइसों सरदारों के साथ, तो फिर उसको वहाँ से जाना था और वो थोड़े अरसे के लिए वो स्ट्रासबर्ग, जो फ्रांस का मशरक़ी हिस्सा है, स्ट्रासबर्ग में कुछ प्रोटेस्टेंट लोग इकट्ठा हो गए हैं, एक इस्लाही कलीसिया शुरू हुई है और वहाँ 3-4 साल रहकर उसने बहुत ज़्यादा बाइबल की तफसीर लिखी, लेकिन फिर 1541 में वो दोबारा वापस गया है जनीवा में, सरदारों के साथ उसकी सुलह हो गई, उन्होंने उसको वापस बुलाया है और मजहबी और समाजी इस्लाहात का आगाज़ हुआ है जनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और ख़ास तौर पर उसका ख़ास कंट्रीब्यूशन है कि प्रेस्बिटेरियन कलीसियाई निज़ाम मुतारफ़ किया गया है और प्रेस्बिटेरियन कलीसियाई निज़ाम में इख्तियार बुज़ुर्गों के हाथ में है, ना कि बिशप के हाथ में। लूथरन चर्च में, रिफॉर्म्ड चर्च में और रोमन कैथोलिक चर्च में, मशरक़ी चर्च में, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में इख्तियार बिशपों के हाथ में है, लेकिन प्रेस्बिटेरियन निज़ाम में ये बुज़ुर्गों के हाथ में है, क्योंकि जो यूनानी लफ्ज़ है बुज़ुर्गों के लिए, यूनानी लफ्ज़ है प्रेस्बुतरोस है, तो फिर इसी तरह प्रेस्बिटेरियन निज़ाम है। नाउ बस थोड़ा सा एक बात रह गई है, उसका एक पैरोकार था, एक शागिर्द था, जॉन नॉक्स। जॉन नॉक्स वो स्कॉटलैंड का शख्स था, लेकिन वो स्कॉटलैंड से वो जनीवा में आया और जॉन कैल्विन का शागिर्द बन गया है और फिर उससे सीख कर उसने वापस जाकर स्कॉटलैंड में इस्लाही कलीसिया मुतारिफ़ की है
اور جو چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا بانی بن گیا ہے جو بھی پریسبیٹیرین نظام سے چلتا ہے. تو وہ 1560 میں اسکاٹ لینڈ کی پریسبیٹیرین کلیسیا کا بانی بن گیا تھا. اگرچہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا تھا کیونکہ اس وقت اسکاٹ لینڈ کی ملکہ میری کوئین آف اسکاٹس وہ بڑا کٹر رومن کیتھلک تھی. تو اس نے بڑی مخالفت کی لیکن جان ناکس کامیاب ہوا اور اسکاٹ لینڈ پروٹسٹنٹ بن گیا. اور دلچسپ بات ہے کہ میری کا بیٹا شہزادہ جیمز اس کی پرورش پروٹسٹنٹ عقیدہ کے مطابق ہوئی اور بعد میں وہی جیمز اول بن گیا ہے جس کے نام سے یہ بائبل کا انگریزی ترجمہ مشہور ہو گیا ہے. یہ جیمز اول جس کے بعد میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے. تو اب ہم نے کچھ اہم شخصیات دیکھی ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں کہ جو مرکزی باتیں ہیں بائبل با اختیار ہے نجات بذریعہ ایمان اور فضل سے اور مقامی زبان میں بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے. اور پھر اسی طرح ہم آگے جائیں گے. اگلے لیکچر میں ہم انگلینڈ میں اصلاحی کلیسیا کو دیکھیں گے. لیکن اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے تو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی بائبل کو اپنی زندگی میں بھی با اختیار سمجھیں تاکہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنی تعلیم کو درست کریں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.